बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक शख्स जो मिनिस्टर है जनाब फेडरल गवर्नमेंट में और बहुत खटकता है अपोजिशन को, और इसलिए खटकता है कि वो कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो जाके लोगों को बुरी लगती हैं, ये बहुत ही बुरी लग जाती हैं और उस पर वॉकआउट हो जाता है। और अपर हाउस की बात कर रहा हूँ, अपर हाउस में क्योंकि पीटीआई की मेजॉरिटी नहीं है तो वहाँ पे थोड़ी सी ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बन जाती है पीटीआई के लिए कि उनको चेयरमैन साहब भी जो है वो भी कहते हैं जनाब कि उनको वापस बना के लाएं, लेकिन फेडरल मिनिस्टर साहब जो है वो अच्छे नहीं लगते किसी को। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी ऐसी गलत बात कही फवाद चौधरी ने, वो मैं जानना चाहूंगा फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, मैं बिफोर आई गो टू द क्लिप्स जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट्स दी लोगों ने देखी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा फिर देख लें। लेकिन एडी केड़ी गल तुसी कर देंगे हो जो जाके अज वजदी जाके और लोग वॉकआउट कर देंगे अपोजिशन वाले, क्या मसला क्या है? खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह। तो बस बात यह है कि जो सच होता है वो तो फिर लोगों को उनका डिप्रेशन हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। और जब आप सामने, इनको आदत ही नहीं है ना, इनको आदत नहीं है। यहाँ पे तो हाउस चलते रहते हैं हमेशा, कब्रिस्तान के सकूत रहे हैं यहाँ पे इन महलों में। कोई आदमी जो है यहाँ दारुल उमरा में कोई आदमी बात नहीं करता कि कोई गरीब की यहाँ पे बात हो, कोई यहाँ पर असल मसाइल जो हैं उनकी बात हो, कोई जो ये इन्होंने मैंने तो बड़ा सिंपल बात करी थी कि आपके ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो बलूचिस्तान में लगे हैं। और काकर साहब कह रहे थे कि हमारी हालत बहुत बुरी है, और मैंने एग्री किया। मैंने कहा बलूचिस्तान की जो हालत है वो वाकई बड़ी बुरी है, लेकिन आप जिस पार्टी से हैं वो पार्टी हुकूमत में रही है, और पिछले नवाज शरीफ साहब के साथ, उससे पहले जरदारी साहब के साथ भी ज़ाहिर बड़े करीबी ताल्लुकात थे। तो पैसे किधर गए हैं? जो इतना ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं जो बलूचिस्तान में ट्रांसफ़र हुए हैं, आखिर वो गए कहाँ हैं? इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आई कि इतना ज़्यादा बात क्यों है। या तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैं एक दफ़ा क्लिप दिखा दूँ फिर लोगों की याद दहानी के लिए, ज़रा क्लिप दिखा दीजिए जी, जिसमें फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान को जितनी रकम मिली, फवाद चौधरी साहब ने जिसका जिक्र किया, और वो कहाँ गए पैसे, और उसमें मुझे समझ नहीं आई कि ऐसी कौन सी बात थी जो बुरी लगी अपोजिशन को। जरा दिखाइए। ये सारे मसाइल जो कि क्यों है? इसलिए है कि महमूद अचकज़ईज़ ऑफ दिस कंट्री, फजलुर रहमान्स ऑफ दिस कंट्री, शरीफ्स ऑफ दिस कंट्री, जरदारीज ऑफ दिस कंट्री फिर आज लूटेड एंड प्लंडर्ड। दूसरे हाउस के मेंबर थे आप, फिर उनकी बात करते हैं जी। इस तरह ना करें ना जी, तो ये नहीं करें जी इस तरह की बात। सर मैं बता रहा हूँ ना, फैक्ट्स बता रहा हूँ। फवाद साहब हाउस का माहौल खराब करें। सर हाउस का डिकोरम कुछ नहीं होता। जब आप इस तरह ना कहें कि इतना पैसा आपके पास गया, कहाँ गया, इनका अपना जो हाउस का डिकोरम खराब हो जाता है। खुदा का खौफ करेंगे लोग। इन लोगों ने जिस तरीके से ये खड़े होते हैं और एंटी पाकिस्तान के पाकिस्तान को बातें सुनाते हैं, अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। अपने जाके लीडर से पूछे जिसने खुद भी जाके पाकिस्तान के खिलाफ जाके वहां पे बातें करते, अपने भाई को गवर्नर बनाया हुआ था, पूरे गवर्नमेंट को इन्होंने अपनी बंदी बना के चलाया है। बात करें आप बैठे और मेरी बात सुनेंगे आप। ये जो बातें करते हैं, मैं सर आपको बताना चाहता हूं ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, किस हैसियत में बात कर रहे हैं? जी ऑनरेबल मेंबर है, मैं आप ऐसी बात ना करें इस हाउस में जी। मिनिस्टर साहब इस तरह की बात ना करें जी, इस तरह की बात ना करें। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें जी। जी फवाद चौधरी साहब, ऐसी केड़ी ऐसी गल सी समझ नहीं आई। सिवाय इसके कि एक चीज़ है जो हमने देखी है पास्ट में भी, वो ये होता है कि जब आप कहते हैं कि फलां पॉलिटिशियंस ने दे हैव प्लंडर्ड एंड लूटेड दिस कंट्रीज मनी, गवर्नमेंट एक्सचेकर को उन्होंने यहाँ पे बेदर्दी से इस्तेमाल किया या वहाँ पे गदर मचा रहा, लेकिन उसको प्रूफ है सच आज तक नहीं किया जा सका। अगर थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूँ कि जहाँ पे भी नैब वाले पकड़ते हैं लोगों को, केसेस होते हैं, पकड़े जाते हैं, 90 डेज कन्फाइनमेंट होती है, लेकिन उसके बाद कोई चीज़ अदालतों में जाके प्रूफ नहीं होती। सो एवरीवन वॉक्स आउट लाफिंग, और कोई ऐसा कोई सजा किसी को होती नहीं है। फिर वही लोग होते हैं असेंबलियों में। शायद इस वजह से लोग समझते हैं कि आपने इल्जामात गलत लगा दिए उन लोगों पे कि जनाब दे हैव लूटेड। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इसका तो जवाब बड़ा आसान है। मैं तो अर्ज ये कर रहा था कि आपने ट्रिलियन ऑफ रुपीस जो हैं वो सूबों में गए हैं।
کیا صوبوں کی حالت اس کے پیرلل بہتر ہوئی ہے جتنا پیسہ وہاں پہ گیا ہے؟ اگر بہتر ہوئی ہے تو آپ بتائیں کہ جناب اتنا پیسہ آیا تھا, اتنا پیسہ پولیس پہ لگا اور آج ماشاءاللہ پولیس. اب آپ دیکھیے نا, ایون اگر آپ سندھ کی اگر آپ مثال لے لیں, سندھ نے اب ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف روپیز, سندھ اور پنجاب اوبیسلی سب سے بڑا شیئر ہے NFC کا. آج وفاق وہاں سے اپنے رینجرز ہٹا لے کراچی سے, آپ مجھے بتائیں کراچی کا لا اینڈ آرڈر سسٹین کر سکتا ہے؟ لیکن اس پہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب رینجرز وہاں پہ موجود ہے, دو the rangers are doing miracles over there, ان کے بغیر کام نہیں چلتا, لیکن وہ ایک الزام لگایا جاتا ہے رینجرز پہ کہ رینجرز نے جناب انسٹیٹیوشن جو بلڈ نہیں ہونے تھی, حالانکہ اٹس the other way. نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ رینجرز کا کیا تعلق ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ سے؟ یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ نے کرنا ہے اور سندھ گورنمنٹ نے کرنا تھا. سندھ گورنمنٹ نے 20 سال میں کچھ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا. یہی حالت بلوچستان میں ہے. بلوچستان میں آپ دیکھیں ایڈیشنل فائنانس سیکٹری کے گھر سے کروڑوں روپیہ نکلا. اور پھر آپ کی بات, جو اصل بات آپ نے کی ہے وہ بالکل درست کی ہے. جہاں لوگوں کا نظام انصاف سے اعتماد اٹھتا ہے, وہ اٹھتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ارباں روپیہ جو ہے, کروڑوں روپیہ ایک آدمی کے بیڈ کے نیچے سے نکلتا ہے, اس کی ویڈیوز بنتی ہیں, وہ ہر جگہ جاتا ہے, بعد میں اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہوا ہے. So many other cases as well. یہ تو ایسے مثال آ گئی نا, سو مینی کیسز. نواز شریف صاحب کا کیس دیکھیں, وہ کہتے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کے ہیں, اور ہر ایک اندھے کو بھی پتا ہے پاکستان میں کہ 1993 سے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا 2006 سے پہلے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ 2006 کے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں کچھ 3 سال ہو گئے ہیں, میں خیال 3-4 سال تو ہو گئے ہیں پیناما آئے ہوئے. آپ ابھی تک جو ہے وہ کیسز کے فیصلے نہیں ہو پا رہے. یہ جتنے نائب کے لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے, یا ڈاکٹر عاصم ہیں, کل میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہیں بیل ملی ہے بیماری کے اوپر, وہ ٹینس کھیل رہے ہیں وہاں پہ اپنے گراؤنڈ میں. تو جتنے یہ لوگ ہیں, جتنے لوگ ان کو نکالتے ہیں, پھر اس سے جو ہمارا ایک تو جوڈیشل جو سسٹم ہے اس کے اوپر جو اعتماد کم ہوتا ہے, اور پھر ہمارا نیب جیسے اداروں کے اوپر اعتماد کم ہوتا ہے, کیونکہ آپ منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے چیزوں کو. اور لوگوں کے سامنے پھر اوبویسلی اتنے بڑے لوگ ہیں, ان کے پاس وسائل ہیں, وہ سب سے بڑے وکیل کرتے ہیں, وہ اپنے اوپر ایک جو میڈیا کیمپینز ہیں وہ بھی وہ رن کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا ٹیمز بھی بنا سکتے ہیں. بڑا مشکل ہے ان کے خلاف کھڑا ہونا. تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی حکومت تو میرے خیال میں پھر کچھ نہیں کر سکے گی. آپ اگر کوئی قانون بنائیں گے بھی, نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہو جاتا ہے, تو آپ پھر جا کے سینٹ میں پھنس جائیں گے. سینٹ میں آپ کی میجورٹی نہیں ہے. نہیں, وہ تو اگر سینٹ سے نہ ہو تو واپس نیشنل اسمبلی میں آپ لا کے اس کو کرا سکتے ہیں, وہ پرابلم نہیں ہوتا. لیجسلیشن از ناٹ این ایشو. تو are you going to go for these legislations? Primarily legislation is not even an issue. Primarily the issue is implementation of the already جو laws ہیں ان کو, existing laws کو آپ implementation کیسے کریں. یہ ایک بڑا complex system ہے. اس system میں دوسرا جو ہے, ایک تو جو ہمارے جو ایک وفاقی پارلیمانی نظام ہے, ایک تو وہ بڑا کمپلیکس ہے. اس میں پرائم منسٹر از جسٹ ون امنگ دا ایکولس, فرسٹ امنگ دا ایکولس. سو اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو ادارے ہیں, یہ ایک حکومت ہے, پھر ہمارے ہاں ایک جو ایک سول ہماری ایک جو ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے, اس کے نتیجے میں آپ ملٹری اور جوڈیشری بھی پلیئر ہیں. اب یہ ایک تو یہ ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل ٹرائکا ہے. اس کے بعد نیچے جو ہمارا سسٹم ہے دیٹ از نیٹڈ ان اے وے کہ اگر آپ احتساب کی مثلاً بات کریں, اب احتساب بیورو بنا ہوا ہے, احتساب یہ جو احتساب کا ہمارا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہی نہیں ہے, اور اس کا جو پالیسی میکنگ ہے اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی جو پروسیکیوشن ہے, انویسٹیگیشن ہے, وہ انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ میں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, کیپیسٹی نہیں ہے. اس کو آپ کیسے بہتر کریں, اس کو آپ کیسے بڑھائیں, وہ ظاہر ہے کہ 1-2 مہینے کا 3 مہینے کا کام نہیں ہے, وہ سال لگے گے, 1.5 سال لگیں گے. لوگ آپ کے امپیشنٹ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ طریقہ لیں جو اور ملکوں میں کچھ نے لیا تھا, کہ صبح آدھا گھنٹہ لٹکائیں اور رات کو آدھا گھنٹہ لٹکائیں اور کوئی $200-300 بلین جو ہے وہ کف کروا لیں. لوگ وہ چاہتے ہیں. سو یہ ایک جو انہیرنٹ فلا ہے ہمارے سسٹم میں, اس سے ایک تو حکومت کو غیر مقبولیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اوور آل میڈیا جو ہے نا, میڈیا کی انفارمیشن اور میڈیا کی جو ایک کہہ لیجیے آپ کے جو ان کے بدلتے رنگ ہیں, وہ بہت تیزی سے بدلتے ہیں. انفارمیشن کی فلو بہت زیادہ ہے, اور بیوروکریسی جو ہماری ہے اور گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ ماڈرن نہیں ہوئی.
لہٰذا آپ کی گورنمنٹ کے جو چیلنجز ہیں وہ سب سے بڑے چیلنجز کمیونیکیشن چیلنج آ جاتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہے, گورنمنٹ کی مشینری کیپیبل نہیں ہے اس کو رسپونڈ کرنے کے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی اپنی جو ہماری سوشل میڈیا ٹیمز ہیں یا جو ہمارا ایک اپنا اسٹرکچر تھا میڈیا کا, دیٹ از فار فار مور ایفیشینٹ دین the government's information team and the government's information department I would say. ہمارا اپنا جو پرائیویٹ ہم نے ایز اے سیکٹری انفارمیشن جو میں سیٹ اپ چلا رہا تھا وہ بہت زیادہ ایک آئی وڈ سے ایک ایفیشینٹ تھا گورنمنٹ کے مقابلے میں. سو گورنمنٹ کا جو فلو ہے انفارمیشن کا وہ بہت اس کو وہ کمپیٹ ہی نہیں کر پاتی اینڈ دیٹ آلسو لیڈس ٹو پرابلم. اچھا, I'll come back to that same problem, the same issue, and the issue is کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سال, 1.5 سال, 2 سال کا عرصہ درکار ہوگا کہ یہاں پہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں جو کہ نیب کے اندر اس کو ایٹ پار لے کے آئیں ان لوگوں کے, جیسے کہ انویسٹیگیشن ہو گئی اس کو انہینس کرنے کی کیپیسٹی کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ لیگل ڈپارٹمنٹ کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دوسرے پاسے اگر 5 کروڑ روپے کا وکیل کھلوتا ہوئے گا ایتھے نیب دا وکیل جا کے اس کو میچ نہیں کر سکتا. سو ان چیزوں کو انہینس کرنے کے لیے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے لاز کو یا فار دیٹ میٹر کو تھوڑے سے الگ اگر چینجز بھی لانی پڑیں ان کو لانے کے لیے آپ کو ٹائم درکار ہوگا. اب وہ ٹائم اگر درکار ہوگا تو جو ایگزسٹنگ کیسز ہیں جو چل رہے ہیں وہاں سے اگر لوگوں کو کلین چٹ مل جاتی ہے تو دیٹ مینس کہ انہوں نے تو کرپشن کی تھی کوئی نہیں سی. ان دا مین وائل اگر عدالتیں جو ہیں وہ اگر فیصلے دے دیتی ہیں, کوئی بھی فیصلے یا میاں صاحب کے فیصلے آ جاتے ہیں ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے, فار دیٹ میٹر کوئی اور فیصلے آ جاتے ہیں ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے, اور آپ کے ابھی کام جو ہے ادھورا ہے, یعنی کہ آپ کے ابھی کوئی اس میں نہیں ہوئی, چینجز نہیں ہوئی لا میں یا امپلیمنٹیشن ایز سچ نہیں ہوئی, تو دیٹ مینس کہ وہ سب لوگ تو دے واک آؤٹ لافنگ, آپ پہ ہنستے ہوئے باہر نکل جائیں گے, بری ہو جائیں گے. آلریڈی فوکس نہیں رہا کیسز پہ. روزانہ آپ دیکھیں نیا کیس آ جاتا ہے, پچھلے کیسز جو ہیں وہ چلے گئے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں, میں اب آ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو 2 بنیادی چیزیں ایلیگیشنز تھیں وہ تو چارج ہی فریم نہیں ہوا وہ ان پہ ایک بنیادی جو چارج تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جعلی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرائیں, جو کیلیبری فونٹ کا جو کیس تھا وہ ان کے اوپر چارج ہی نہیں بنایا گیا. یہ جو ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کا کیس ہے اس میں وہ ایک بنیادی فریق ہیں کیونکہ پیسے جو ہیں وہ 80 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں گیا, وہ چارج ان کے اوپر نہیں فریم کیا گیا. سو میں تو کافی اس کے اوپر جو ہے انفیکٹ مجھے مایوسی ہے کہ جس طرح سے یہ مقدمات چلنے چاہیے تھے وہ نہیں چلے ہیں. اور یو آر رائٹ, اب یہ جس طریقے سے ابھی تک ایویڈنس چل رہی ہے اس کے اوپر کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتی ہے, رات کو لوگ بیٹھ کے سگار لگا کے نا, کوئی بند سگار لگا کے اوور اے ڈرنک بیٹھ کے اپنے انالیسز دیتے ہیں, تو وہ انالیسز یہ ہوتے ہیں کہ جناب شاید کوئی ریلیف مل گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو یا مریم بی بی کو, اس لیے کہ ان کو جب اڈیالہ سے باہر نکالا گیا ہے اور اس میں ان سے کہا گیا تھا کہ دے شوڈ اسٹے مم اباؤٹ ایوری تھنگ, اینڈ دے آر مم اباؤٹ ایوری تھنگ, بول نہیں رہے کسی چیز پہ, کوئی اسٹیٹمنٹس نہیں آ رہی ان پہ, تو اس لیے شاید ان کو ریلیف مل رہا ہے. ویل فرینکلی اس سسٹم میں ریلیف لینا کو بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے, اسپیشلی اتنے بڑے لوگوں کا. اس میں تو گورنمنٹ کو اور جو بڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ جب میں بھی بات کرتا ہوں اور میں یہ کیسز کی طرف توجہ دلاتا ہوں تو آدھے تو میرے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑو پرے, ہو گیا, اب کیا کرنا ہے, اب اس کو ایوان کو بھی تو چلانا ہے اور یہ بھی تو چلانا ہے, اور چھوڑیں پرے ہیں, ہمیں کیا خواہ جو ہے وہ کرنا ہے. سو آدھے تو ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو باہر ہاں باہر کے لوگوں کو تو بندہ اس کے اوپر کیا جو ہے وہ بات کرے. سو ایشو یہ ہے کہ یہ جو بڑے لوگوں کے اوپر یہ ایک ایفرٹ کرنا, یہ ایک ان کو, اور پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے رانا صاحب کہ اٹس بین لانگ کہ آپ بھی یہ سارا سسٹم کو کور کر رہے ہیں. یہ جو فی الحال یہاں پر جو معاملہ چل رہا ہے, سسٹم جو چل رہا ہے فرینکلی, اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ایک بڑا اوپر ایلیٹ گروپ ہے, وہ ایلیٹ گروپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس نے کوئی جو عام آدمی ہے اس تک چیزیں نہیں جانے دینی, اور وہ وہاں پہ بریک لگا کے بیٹھ جاتا ہے. بیٹ نواز شریف, زرداری, فضل الرحمان, اچکزئیز اینڈ سو لمبی لسٹ ہے. ان لوگوں میں پرابلم مثلا پاکستان میں ورسٹ کارٹلائزیشن ہے. آپ یہ دیکھیے
ایون ایک تو میڈیا کی کارٹلائزیشن تو چھوڑ ہی دیں, آپ اس سے بھی بڑی کارٹلائزیشن میں جائیں, بینکس پرائیویٹائز کیے گئے اور تمام انڈسٹریلسٹ نے بینک خرید لیے. پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہی بینک خرید لیں. اب وہ بینک کیا کرتا ہے, وہ اپنے ہی انڈسٹری کو لون دیتا ہے, یا حکومت کو لون دیتا ہے یا اپنی انڈسٹری کو لون دیتا ہے, تیسرے کسی آدمی کو لون ہی نہیں دیتا. سو آپ نے بینکس کو پرائیویٹائز کر دیا. کوئی غریب آدمی, کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی اسٹرگلنگ آرٹسٹ, کوئی اسٹرگلنگ کھلاڑی, کوئی اسٹرگلنگ بزنس مین, بینک اس کو انٹر نہیں ہونے دیتا. اور آپ نے ایک وہی جو سسٹم بنا لیا, یہی جی اپنا ایم سی بی ہوگا, یہی ایچ بی ایل ہوگا, یہی ہوگا, سب آپس میں انڈسٹریلائزیشن. اپنی انڈسٹری لگائیں گے, اپنا بینک ہوگا, بینک انڈسٹری کو پیسے دے گا, انڈسٹری پیسے کمائے گی, وہ واپس بینک کو. الٹیمیٹلی یو اینڈ اپ ان ورسٹ کارٹلائزیشن. یہی کارٹلائزیشن آپ کو انڈسٹریز میں نظر آتی ہے, بی اٹ سیمنٹ, بی اٹ شوگر, جو بھی ہے. سو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ, ایون اپنا میڈیا میں, ہر جگہ کے اوپر. آپ جب تھوڑا سا بھی آپ اس کو غور کرتے ہیں اور تھوڑا سا بھی آپ چھلکا اتارتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسکلی تو یہاں پہ ورسٹ کارٹلائزیشن ہے اور کوئی نیچے والا آدمی کچھ فائدہ نہیں لے سکتا. اٹس اے ویری ٹف جاب فار یو ایز اے انفارمیشن منسٹر, کیونکہ آپ کو کئی چیزیں جو ہے ہینڈل کرنی پڑتی ہیں اور یو ہیو ٹو بی ووکل آن سرٹن تھنگس, لیکن اس پہ آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ جا کے لگتی ہے, ٹھا کر کے لگتی ہے, تو اس لیے مسئلے ہو جاتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی, لائک میں مشاہد اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کی طرف سے بھی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, لیکن ان پہ بین نہیں لگتا سیشن پہ. آپ پہ کیوں لگتا ہے؟ ایک بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ مشاہد اللہ صاحب بھی اسٹیٹمنٹس دیتے فلور آف دا ہاؤس پہ, سینٹ پہ, لیکن ان کی بات ذرا اتنی بری نہیں لگتی کسی کو, کیونکہ اپوزیشن اسٹرانگ ہے اور اپوزیشن سینٹ میں اسٹرانگ ہے, اور پی ٹی آئی ایسا اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. اور ویسے من نہیں لگتا, پیڑی شکل پسند ہے انہوں نے اپوزیشن والے کو سے. لیکن جو باتیں مشاہد اللہ صاحب کر رہے ہیں ذرا وہ سنا دیں جی. مشاہد اللہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیلم میں انہوں نے کیسی باتیں کی. بڑا آئی وڈ سے کہ ایسی باتیں ہیں جو ایکسپنج کی اسپیکر صاحب نے, لیکن پھر بھی انہوں نے کی, لیکن اس پہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں آیا چیئرمین صاحب کا. سوری, چیئرمین نے ایکسپنج کی وہ باتیں, لیکن اس پہ ایز سچ کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا جو فواد چودھری صاحب پہ لیا گیا. فواد چودھری صاحب کو کہا گیا کہ وہ پورے سیشن میں نہیں آ سکتے, ان پہ بین لگا دیا گیا, نہیں تو معافی مانگیں, یہ کریں وہ کریں. لیکن یہ بھی باتیں جو مشاہد اللہ صاحب نے کی یہ بھی گئیں, گو کہ چیئرمین صاحب نے اس کو ایکسپینڈ کر دی. لیکن کیا باتیں تھیں وہ ذرا سن لیں. میں نے وہ چودھری فواد صاحب نے یہاں پہ بھی بہت ساری باتیں کی تھی, تو میں نے ایک دفعہ جیلم سے پتہ کرایا کہ یار یہ خود تو چور ڈاکو نہیں ہے, تو لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ بالکل نہیں ہے, نہ چور ہیں نہ ڈاکو ہیں نہ. ایجنڈا پہ آ جائیں جی آپ. میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں نا. ایجنڈا پہ آ جائیں. ایجنڈے میں ہی انہوں نے تو ایجنڈا اور کیا ہوتا ہے, یہ ایجنڈے میں باتیں کرتے ہیں. شاید صاحب ایجنڈا ان کو تو بات ہی کوئی نہیں کرنی آتی. بات یہ ہے, میں تو یہ دیکھیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ڈسٹرکٹ جیلم سے پتہ کرا تو وہ کہتے ہیں نہ یہ بھتہ خور ہیں, نہ یہ جیب تراش ہیں, نہ یہ چور ہیں, نہ یہ ڈاکو ہیں, نہ یہ قاتل ہیں, نہ یہ جوا کراتے ہیں, بلکہ یہ سارے جو سیگمنٹ شاہد اللہ خان صاحب ابھی وہ نہیں ہے اس میں منسٹر صاحب. میں تو بات آپ دیکھیں ڈسٹرب نہ کریں نا مجھے ذرا میری بات. شاہد اللہ خان صاحب آپ بات بھی میں تو میری گزارش تو سن لینا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے ہی نہیں ہے, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈسٹرکٹ جیلم کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کرتے. ہاں, جتنے وہاں کے چور ڈاکو جیب تراش اچکے قاتل بدماش ان سب کا جو ماہانہ اجلاس ہوتا ہے وہ ان کے گھر میں ہوتا ہے. یہ وہاں سے مجھے پتا. یہ الفاظ ایکسپینڈ کر دیں. ایکسپینڈ کیسے کر دیں؟ مجھے یہ تک بتایا کہ مختلف لوگ جو ہے نا وہ پیسے وصول کرتے ہیں. کوئی قاتلوں سے وصول کرتا ہے, کوئی چوروں سے وصول کرتا ہے, کوئی ڈاکوؤں سے. یہ جو موصوف ہے یہ جیب تراشوں سے وصول کرتے ہیں. اور یہ ایکسپینڈ کر دیں جی. یہ موجود ہے. کیا تکلیف ہے اب آپ کو جب وہ اس کے ممبر ہیں, اس کا منہ کیوں نہیں بند کراتا؟ روز وہ بھونکتا ہے یہاں پہ. بونکنا یہ الفاظ ٹھیک نہیں. یہ تو ایکسپینڈ یہ کیوں نہیں منع کرتے؟ نہیں, آپ خود ادھر موجود نہیں ہے نا جی. کہیں کہ یہ بیٹھ جائیں ورنہ ہم واک آؤٹ کریں گے, یہ اجلاس ختم ہو جائے. فواد چودھری صاحب, یہ تسی ساری گلاں سن دے پے سو باہر بیٹھ کے یا نہیں؟ یہ کیونکہ اس وقت آپ ہاؤس میں نہیں تھے, اور اگر آپ ہاؤس میں نہیں تھے ڈیفینیٹلی آپ نے بعد میں سن لی ہوں گی, تو اس کا کیا رد عمل تھا؟ مطلب یہ تو دس از لائک یو نو
asking for trouble. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایشو ہے, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا مشاہد صاحب نے کہ جناب جو لینگویج یوز کی وہ تو سب نے سن لی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی واک آؤٹ کر جائیں گے. ایسا ہے کہ تسی جناب اتنے میجورٹی نہیں ہو. نہیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ ان سے بات کریں تھے کہ میں نے تو کبھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کی لینگویج جو ہے وہ استعمال نہ ہو. ہم تو صرف ایشو اٹھاتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا, اور یہ جو ان کے اوپر ہیں معاملات ہیں ان کے اوپر جواب دینے کا. اب ظاہر ہے چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کو شاید ان کی بات اتنی بری نہیں لگی ہے, اور جو پہلے سپیچ آپ نے میری دکھائی ہے مجھے نہیں لگا کہ اس میں کون سا غیر پارلیمانی میں اس لیے کہ سارے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, کمپیریزن کروا رہا ہوں. ایگزیکٹلی. تو وہ اس کے اوپر چیئرمین سینٹ صاحب کو یہ تقریر جو ہے ان کے خیال میں پارلیمانی تھی, میری تقریر جو ہے وہ ان کے پارلیمانی نہیں تھی. چیئرمین صاحب نے اس کو نہیں, لیکن انہوں نے ان کا خیال تھا کہ یہ پارلیمانی تقریر ہے. ظاہر ہے انہوں نے چیئرمین صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنی پالیسی رکھی ہے. اصل میں ایک تو چیئرمین صاحب دباؤ میں ہے مسلسل, ظاہر ہے ان کو لگتا ہے کہ میرے خلاف نو کانفیڈنس نہ آ جائے, لہٰذا وہ ایک بیلنس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں 24/7, جس کی وجہ سے ہاؤس ان سے چل نہیں پا رہا. اور وہ میرا خیال ہے کہ ان کو اتنا تجربہ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اگر ان کو تجربہ نہیں ہے تو آپ لے کے کیوں آئے تھے آپ لوگ؟ وہ تو ان کی پارٹی نے نامینیٹ کیا تھا نا. ہم نے تو کہا تھا کہ جو بھی پارٹی نے سپورٹ کیا, پارٹی نے نامینیٹ کیا, ہم نے شخص کو سپورٹ نہیں کیا, ہم نے تو پارٹی کو سپورٹ کیا. پارٹی شوڈ ریویو دیئر ڈیسیژن, آئی تھنک پارٹی. لیکن آپ نے کہا جناب کہ یہ اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے. آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا جی ان کے بارے میں چیئرمین صاحب کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے, حکومت سوچ سکتی ہے. لیکن آپ نے جو آپ کے اپنے منسٹر جو ہے علی محمد صاحب, وہ کہتے ہیں جناب کہ اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں کیبنٹ میں نہیں ہوئی. علی محمد ہو سکتا ہے کیبنٹ میں نہ ہو, بٹ ہی سیڈ کہ صرف ایک منسٹر نے ایشو ریز کیا تھا, تو منسٹر نے ریز کرنا ہوتا ہے ایشو. باقی انہوں نے کہا جب ڈسکشن ہے سچ نہیں ہوئی. نہیں, ڈسکشن جب کیبنٹ میں ریز ہو گیا تو ڈسکشن تو ہوگی نا, باقی تو پرائم منسٹر صاحب نے کمنٹ کر دیا. اوکے, فیئر انف. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اسی طرح کے کامنٹس چلتے ہیں سینٹ میں, کسی زمانے میں سینٹ کی ڈائری لکھا کرتا تھا فرائیڈے ٹائمز کے لیے, اس وقت کچھ اور حالات ہوتے تھے. ہم بیٹھتے تھے گیلری میں, ساری چیز نوٹنگ کرتے تھے اور جا کے پھر شام کو ڈائری لکھتے تھے, اور جو ویکلی ڈائری چھپتی تھی. لیکن اس وقت کچھ اور حالات تھے, ابھی کچھ اور حالات ہیں. اس وقت کچھ اور لینگویجز تھی, آج کچھ اور لینگویجز ہیں. سو آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دس ون. کیا حالات چینج ہو گئے, یا پالیٹکس چینج ہو گئے, یا اب تھوڑی سی وہ نہیں رہی, برداشت کا مادہ کم ہو گیا, یا واٹ از اٹ جی, یا آپ لوگ کمزور ہو گئے ہیں سینٹ کے اندر, یعنی کہ پی ٹی آئی والے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فواد چودھری صاحب, مشاہد اللہ صاحب نے ایک اور بات کہی اور ایک اور کامنٹ تھا فلور آف دا ہاؤس میں, اپر ہاؤس میں, اور اس پہ آپ لوگوں کو ایڈریس کر کے انہوں نے کچھ کہا, ذرا سن لیجیے. انہیں مزہ آتا ہے جب میں کوکین کی بات کرتا ہوں, یہ سوچتے ہیں کہ آج شام کو جا کے واردات ڈال لیں. فواد چودھری صاحب, واٹس دس؟ آپ کو ایڈریس کر کے, یعنی کہ آپ لوگوں کو ایڈریس کر کے یہ کہا جا رہا ہے. مشاہد اللہ صاحب ہیں, وہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں, اور وہ پارلیمانی بھی رہے گی. جو بات انہوں نے کی ہے وہ پارلیمانی بھی ہے, کر سکتے ہیں. ہاں, وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی تو شکر ہے انہوں نے اپنے کپڑے پہنی رکھے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان کا کیا ہے. آپ کا ایک ایلیگیشن ہے مشاہد اللہ صاحب پہ کہ مشاہد اللہ صاحب نے اپنے بھائیوں کو بھرتی کروایا تھا. انہوں نے تو کبھی نہیں بھرتی کرایا اپنے بھائیوں کو. نہیں, بھرتی کرایا تو میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا انہوں نے ترقیاں دلوائیں, اور سارے بھائی جو ہیں, ایک ان کے بھائی جو ہیں وہ جا کے پیرس میں لگ گئے, ایک بھائی جا کے جو ہے وہ امریکہ میں لگ گئے, ایک بھائی جا کے لندن میں لگ گئے. بھرتی تو جو ہے کچھ جو بھرتیاں انہوں نے کروائی, بھرتیاں بھی خیر ایک لمبی لائن ہے. سو انہوں نے تو پی آئی اے کو جس طرح سے مونوپلائز کیا, وہ تو سب کے سامنے, وہ تو ریکارڈ بھی میں نے سینٹ میں بھی پیش کر دیا تھا, بعد بھی پیش کر دیا تھا, جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا. اور یہ خیر مشاہد اللہ صاحب اکیلے نہیں ہیں اس امام میں, تو یہ ساری ننگے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے یہ جو باقی پیپلز پارٹی میں خورشید شاہ صاحب نے جو کچھ کیا, یہ انہوں نے 1,63,000 آدمی, یہ جو اداروں کی آپ حالت دیکھتے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے, دیکھیں بڑا آسان ہے میرے لیے, آپ میرا اگر لیٹ سے 150 پولنگ اسٹیشن ہے, میں ہر پولنگ اسٹیشن پہ 5 یا 7 لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ کروں, ان کو یہ پی آئی ڈی میں, پی ٹی وی میں, ریڈیو میں, پی پی میں سب کو بھرتی کروا دوں, اور ان کو کہوں آپ لوگ میرے لیے وہاں پہ کام کریں گے, تنخواہ آپ کو گھر پہنچ جائے گی. تو میں تو الیکشن اگلی 3 نسلیں نہیں ہاروں گا,
لیکن اداروں کا بھٹا بیٹھ جائے گا. انہوں نے ایگزیکٹلی یہ ماڈل اداروں پہ اپلائی کیا, جس کی وجہ سے آج ہم سارے اداروں کا حال دیکھ رہے ہیں. کوئی اور منسٹر جو ہے ماسوائے آپ کے ساتھ ایک دو منسٹرز اور ہوں گے جو کہ نظر آتے ہیں ہمیں کام کرتے ہوئے, باقی عمران خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے, نہ مجھے شک ہے نہ کسی اور کو میرے خیال میں ہونی چاہیے, بٹ دین اگین گنے چنے لوگ ہیں عمران خان صاحب کی ٹیم میں. سو اس طرح کا کام چل پائے گا؟ اور آپ 100 دن پورے ہونے والے ہیں 28 کو, اس پہ کیا دیں گے آپ لوگوں کو؟ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں, حکومت کو بہت بڑی اتنا بڑا وہ لوگوں پہ نہیں چلتی, ہمیشہ جو ہے وہ ایک چند مین پلیئر ہی ہوتے ہیں ٹیم کے جو چلاتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ کام جو ہے وہ کافی ہو رہا ہے. اور دوبارہ جس طرح سے میں نے جو ہے وہ میں بات کر رہا تھا آپ کو کہ جو کمیونیکیشن ہے نا گورنمنٹ کی وہ سلو ہے. اس بیوروکریٹک سسٹم میں اس طرح کی کمیونیکیشن ہو نہیں پاتی. مثال کے طور کے اوپر خسرو بختیار ہیں, حماد اظہر ہیں, یہ لوگ بہت کام کرتے ہیں اور ان کا بڑا ایک ٹیکنیکل قسم کا کام ہے. رات یہ مطلب فرینکلی یہ جو لوگ ہیں ان کو اتنا کام, اگر یہ وزیر نہ بھی ہوں تو یہ تو اپنی زندگیاں جو ہیں, امیر لوگ ہیں یہ اور آرام سے گزار سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ کام کرتے ہیں رات رات تک, لیکن وہ کام کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتا. کچھ تو ان کی اپنی غلطی ہے آئی وڈ سے. ان کو جو تھوڑا سا جو امپورٹنس ہے نا میڈیا کی, اصل چیز تو پرسیپشن کریٹ کرنا ہے. آپ پرسیپشن آف گورنمنٹ کریٹ آپ نے کرنی ہے. ریالٹی کتنے لوگوں کو پتہ ہوگی, اور ریالٹی اگر پرسیپشن آپ کی اور ہے اور ریالٹی اور ہے تو پرسیپشن از واٹ ول میٹر الٹیمیٹلی, ریالٹی نہیں میٹر کرے گی. سو ان کو یہ جو ہمارے کچھ ینگسٹرز منسٹرز ہیں آئی تھنک وہ بڑا کام کرتے ہیں, اور ان کا کام اس طرح سے وہ اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کی لیکنگ کی وجہ سے وہ اس کو پروجیکٹ نہیں کر پائے. بیوروکریسی آپ کے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیے بیوروکریسی میں دو مسئلے ہیں. ایک تو پنجاب میں تو ہمیں فرینکلی ایک سیدھا مسئلہ ہے, وہ ہے لائلٹی کا. جب آپ اتنا لمبا عرصہ اقتدار میں رہتے ہیں تو جیسے تھامس جیفرسن نے کہا تھا کہ آپ ایک ڈیموکریسی کے بجائے ڈائنیسٹی میں چلے جاتے ہیں. تو پنجاب میں تو ایک ڈائنیسٹک رول کا ایک پرابلم ہے, لیکن جو اوور آل کیپیسٹی ہے بیوروکریسی کی وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ سارے کام کو دھکا لگا سکے. تو اس کے لیے آپ کو ایک جو ہے نا ماڈل, جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک ماڈل بنانے کی, چینج کرنے کی, وہ ماڈل ہی بنانا پڑے گا اور چینج کرنا کیا پڑے گا. ماڈل کیا ہے کہ آپ پرائیویٹ انجیکشن لگائیں, اور آپ جو یہ کبھی ہم جو ریفارمز لا رہے ہیں بیوروکریسی میں کہ گریڈ 19 کے بعد اسپیشل ایگزیکٹو گروپ متعارف کرایا جائے, اس میں جو ہے وہ لوگ ایگزام دے کے آ سکیں اور ان کو ہم علیحدہ جو ہے ٹریٹ کیا جا سکے. سو دا کائنڈ آف اس گورنمنٹ کو آئی وڈ سے کہ جو روایتی گورنمنٹ ہے نا اس سے ہٹانے کی ضرورت ہے بیوروکریسی. آپ ایسے کیوں نہیں کرتے, ایک سجیشن ہے, آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کیونکہ سی ایس ایس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے. آپ اس میں باہر سے جو بچے بچیاں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, باہر کی ڈگریز لے کے آئے ہوئے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں انجیکٹ کرتے اس میں؟ آپ ان کو کوئی ایج ریلیکسیشن دیں, آپ ان کو جناب انڈکٹ کریں, کیونکہ ان کے سبجیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس میں اسلامیات یا اس طرح کی چیزیں اردو نہیں ہوتی, تو آپ ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں. وہ بچے بچیاں ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ, آپ ان کو ایج ریلیکسیشن بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلنٹ ہنٹ کرنا چاہیے. بالکل آپ کی بات بیوروکریسی کا, بٹ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو پے اسکیلز ہیں وہ پرائیویٹ مارکیٹ سے بہت کم ہے. They are not interested in that. کوئی اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. نہیں, وہ جو بچے بچیاں باہر کے پڑھ کے آئے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا, کچھ عرصہ تو آپ خدمت کر سکتے ہیں, لیکن لانگ رن میں تو آپ نہیں نا خدمت کر سکتے. آپ کو لانگ رن کے لیے اپنا کیریئر بھی تو دیکھنا ہے نا. اور کوئی بھی جو گورنمنٹس ہے یا کوئی بھی جو لوگ ہیں وہ اپنا کیریئر سیکریفائز کر کے تو اس طرح نہیں کریں گے, اور وہ پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا اس کا. سو الٹیمیٹلی آپ کو یہ ایک بڑے ریفارم کی ضرورت ہے جو ڈاکٹر عشرت حسین صاحب ٹیک آن کر رہے ہیں. آئی ہوپ سو کہ وہ اس میں کچھ بہتری لا سکیں. آپ کے خیال میں جو ابھی کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اب ساری گفتگو کو, جو باتیں آپ کی سمجھ آئی مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیسز ایسا پروف نہیں ہو پائیں گے, اور جس طریقے سے آپ نے ہے تو سیدھے سیدھے, لیکن آپ بھی اس کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ تھک گئے ہیں, دیکھیں نا, دیکھ کے انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا کہ وہ اپنا ان کے کیسز ہیں سیدھے کیس ہیں, اس میں 3-4 سال لگ گئے ہیں. اب آپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں, ان کا سارا فیملی وہاں رہ رہی ہے, پیسے وہ انجوائے کر رہے ہیں, یہاں پہ وہ آتے ہیں, یہاں سے چلے جاتے ہیں, اور بیٹے ان کے جو ہیں وہ باہر ہیں.
سو پرائمریلی تو ان کا اتنا لمبا ہو گیا ہے, اس میں یہ بھی ایک ٹیکٹک ڈریگ ہو گیا, اتنا ڈریگ کر دو کہ لوگ انٹرسٹ ہی لوز کر جائے. اور اب تو یہ بھی جو اپنا جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو اپنے لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو پرے, اتنا ہو گیا, آگے چلیے, بس کرو, بس کریے, آگے چلیے, آگے چلیے. تو آپ کی لیڈرشپ یعنی کہ عمران خان صاحب بھی اس چیز سے متفق ہے؟ نہیں, عمران خان تو عمران خان فرینکلی ان کی دل اور زبان میں کوئی بالکل ہی فرق نہیں ہے. کسی پولیٹیشین کے لیے یہ ویسے اچھی بات نہیں ہے. ان کے دل میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ زبان پہ نہیں آنا چاہیے, بٹ پرائم منسٹر صاحب اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. سو ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ جو کہہ کے آئے تھے وہ وہی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو ایک میکنزم ہے یہ ان کا ابھی ان کو ایک پرابلمیٹک ضرور ہے, ایشوز ہیں. وہ جو سٹرکچرز بنانا چاہتے ہیں اس میں ان کو اس طرح سے وہ ابھی تک ہم اس طرح نہیں بنا پائے جس طرح کا ہم چاہتے تھے. ڈیلیوری سسٹم گورنمنٹس کے جس طرح سے میں نے عرض کیا اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے آپ, کیونکہ بالکل ہی شمبلز میں ہے نا معاملات. سو اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہمارا 100 days ایجنڈا آئے گا 29 تاریخ کو, آپ دیکھیں گے بہت کچھ ہوا ہے. Would you like to share outline of 100 days? اس میں جو چیزیں کچھ جو ہیں, ایک تو لیگل ریفارمز آ رہے ہیں, ایگریکلچرل ریفارمز کی جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کے بعد اس میں ہمارا جو آپ کا جو پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام ہے وہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا ہمارا اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے آ رہا ہے. سو بہت کچھ اس میں جو ہے وہ پالیسیز آ رہی ہیں. اراؤنڈ 20 کے قریب بڑے جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ انشاءاللہ اس میں کور ہوں گے. سو آپ ایٹ لیسٹ 20 انیشیٹیوز جو ہیں وہ 100 دن کو بتائیں گے لوگوں کو جو آپ نے لی ہیں. واٹ اباؤٹ دا فائنینشیل پرابلمس, اکنامک ایشوز؟ ان کی جو امیڈیٹ پرابلمس تھی نا جو ہماری 2 سال والی, وہ تو اب انشاءاللہ حل ہو گئی ہیں. اچھا, یورپ ہے, چائنا ہے, انشاءاللہ آگے UAE بھی دیکھیں گے. سو یہ ہماری جو شارٹ ٹرم پرابلمس تھیں وہ اب نہیں رہی ہیں. ہمارا ادائیگیوں کا جو توازن تھا, $8 ارب آپ نے فوری طور پہ دینے تھے اس سال, وہ آپ نے $8 ارب جو ہیں وہ رینج ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ کا اگلا سال بھی تقریباً اب اس میں معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو الٹیمیٹلی جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. So then again, but you'll have to go to IMF, right? IMF میں تو اس لیے جانا پڑے گا نا کہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے نا, ورنہ پھر ہمیں یہ ساری ایکسرسائز اپنے دوست ملکوں سے اگلے سال پھر کرنی پڑے گی. سو اس لیے ہمیں آپ کو IMF کا کور چاہیے تاکہ آپ کو یہ جو آپ کی انسرٹنٹی ہے جو آ جاتی ہے وہ نہ آئے. سو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اکنامک کرائسس سے نکلنے کے لیے, کیونکہ 10-12 سال کا غدر ہے, اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 2-1 سال چاہیے. تیسرے سال جا کے شاید آپ کو ریلیف ملے. بالکل, اور تیسرے سال بھی وہ کہ ابھی جو آپ کے ایشوز چل رہے ہیں, پولیٹیکل ایشوز جو ہیں, اگر اس میں سے آپ نکل گئے. ابھی پولیٹیکل ایشوز تو کوئی نہیں ہے, پولیٹیکل فرینکلی چیلنج کوئی نہیں ابھی بڑا. اچھا, پولیٹیکل چیلنج تو جنہوں نے وہ جو پولیٹیشینز ہیں ہمارے سارے, وہ تو اپنے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کی تو اپنی پارٹیز کے فیوچر جو ہیں انہوں نے پہلے وہ سیکیور کرنے ہیں. ہمارے لیے تو چیلنج تب بنیں گے نا تب ان کی اپنی پارٹیز کے فیوچر سیکیور ہو جائیں گے. ابھی تو آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں زرداری صاحب پہ, کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں نواز شریف صاحب پہ. ان لوگوں کی جو پارٹی لیڈرشپس ہیں وہ ساری کرائسس میں ہیں. ابھی فرینکلی پولیٹیکل ہمارا چیلنج کوئی نہیں ہے, گورننس چیلنج ہے, اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. کیا کوئی بڑی خبر ہمیں ملے گی سندھ سے؟ کوئی پولیٹیشین بہت بڑا پکڑا جائے گا سندھ سے؟ آخری بات بتا دیں آپ. اللہ دیکھیے جی, ہماری تو دعائیں ہیں کہ کوئی نہ پکڑا جائے, اللہ جو ہے پہلے کچھ اور کہنے لگے تو تسی رحم کرے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو چیزیں نکل رہی ہیں, جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں بڑے بڑے پکڑے جائیں گے. کوئی نام نہیں, نام تو اب تسی نام لے کے پھنسنا نہیں چاہتے. ہاں, کیا ضرورت. سو کب تک؟ ابھی تو دیکھنے میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہے نا کہ سپریم کورٹ نے لگایا ہوا ہے, پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وہ جب JIT مکمل نہیں ہوتی تو اس وقت تک نہیں کرنا ہے. تو سپریم کورٹ کو JIT تو سپریم کورٹ کو رپورٹ کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. آپ نے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے بہت سی چیزیں کہہ دی ہیں, لیکن فی الحال میں یہیں پہ کنکلوڈ کروں گا جی ساری چیزوں کو. میرے خیال میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے یا ایکسٹرا دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ سب چیزیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.